अल्हम्दुलिल्लाहि वाले रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हम आगाज़ करते हैं, उसके बाद बाकी लोग इंशाल्लाह साथ मिल जाएंगे। आज हम एक नया मौजू शुरू करने जा रहे हैं और ये मौजू जो है ऑनलाइन तिजारत के अहकाम और मसाइल के हवाले से है। इस हवाले से अरबी में काफ़ी सारा मवाद है, लेकिन आप जानते हैं कि चूँकि ये मसला बिल्कुल नया है और कदीम ज़माने में इसका तारुफ मौजूद नहीं है और ना ही इस अंदाज से तिजारत की जाती थी, तो इस वजह से कदीम किताबों के अंदर, कुतुब के अंदर तो इस हवाले से आपको मालूमात नहीं मिलेंगी। नई कुछ किताबें हैं, लेकिन उनका अंदाज़ लिखने का बहुत मुश्किल है। उनका अंदाज़ जो है वो कुतुब के लिखने का बहुत मुश्किल है और उसके अंदर मसाइल और ये सारी चीज़ें, उनकी तरतीब भी कुछ इतनी बेहतर अंदाज में नहीं है। तो उर्दू में जो किताबें इस हवाले से लिखी गई हैं, उनमें जो बेहतरीन किताब मुझे नज़र आई है या मुझे महसूस हुई है, वो किताब यही है जो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर की है। और इसी से ही हम कुछ लेक्चर जो है वो लेंगे ऑनलाइन तजारत के हवाले से। बेहतरीन अंदाज में इसमें डिटेल के साथ, तफसील के साथ जो है वो मसाइल की वजाहत की गई है। और ये किताब लिखने वाले मुसन्निफ जो हैं वो मारूफ़ हैं, जामिया अबी बकर कराची के उस्ताद हैं और मदीना यूनिवर्सिटी के फाजिल हैं और फाजिल साथी हैं। तो इंशाल्लाह हम इस किताब से ही कुछ लेक्चर जो हैं वो लेंगे, उसके बाद मज़ीद कुछ मसाइल और अहकाम इंशाल्लाह वो अलग हम नोट्स वगैरह से उनको पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन तजारत के तारुफ के हवाले से जो चीज़ें यहाँ ज़िक्र की गई हैं, इसकी तारीफ़ है और फिर तारीफ़ के अंदर आगे इसका जो तर्ज़ अमल और तरीक़ा है, उसके अंदर फिर तारीफ़ की शरह और शरह के अंदर उसके आगे अफराद और दीगर चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक तजारत जो है, यानी जिसको हम ऑनलाइन तजारत कहते हैं इंटरनेट के ज़रिए, ये बहुत ज़ोर पकड़ती जा रही है। बल्कि अगर हम ये कहें कि दौरे हाजिर में यानी कदीम ज़माने की जो तजारत का तरीका था, यानी जिसको हम फ़िज़िकल तजारत भी कह सकते हैं, फेस टू फेस तजारत भी कह सकते हैं, वो बहुत कम होती चली जा रही है। आजकल ज़्यादा रुझान लोगों का जो है वो ऑनलाइन तजारत, इंटरनेट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐप्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज़ हैं, उनके ज़रिए जो है वो लोग तजारत कर रहे हैं और इस तरफ रुझान लोगों का बढ़ता जा रहा है। और इसके साफ ज़ाहिर है कि लोगों को फ़वाइद हैं और सहूलियात भी हैं। अगरचे साफ ज़ाहिर है कि हर चीज़ के फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। जहाँ उसके मुस्बत पहलू होते हैं, वहाँ मनफी पहलू भी होते हैं। लेकिन चूँकि ये मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर बंदे के हाथ में जो है वो स्मार्टफोन है और वो उसको लेकर फ़ौरन ऐप खोलता है और फ़ौरन जो है वो कोई चीज़ देख कर वहाँ से बुकिंग कर देता है और बुकिंग करवाने के बाद उस चीज़ को जो है वो अपने घर में वो मंगवा लेता है। घर बैठे सारे काम जो है वो हो रहे हैं। तो इस वजह से जब लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा, तो कंपनीज जो हैं वो भी बढ़ गई और ऑनलाइन कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आए रोज़ आप कोई नई कंपनी, कोई नई ऐप, कोई नई चीज़ आप देखते हैं जिसके अंदर जो है वो या तो खाने बेचने वाले लोग आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या फिर दीगर चीज़ें, शूज़ वगैरह, कपड़े वगैरह, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके ज़रिए सेल की जाती हैं। तो इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक तजारत भी कहते हैं, बरकी तजारत भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी कहते हैं और इसी तरह इसको ऑनलाइन तजारत भी आप कह सकते हैं। ये सारे नाम एक ही तजारत के हैं जो इंटरनेट के ज़रिए की जाती है। आप इलेक्ट्रॉनिक तजारत इसको कह लें, आप इसको ऑनलाइन तजारत कह लें, आप इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कह लें, या आप इसको बरकी तजारत कह लें, कोई भी इसको आप नाम दे लें, ये सारे इसी ऑनलाइन तजारत के लिए ही बोले जाते हैं। ऑनलाइन तजारत की अगर हम एक डेफिनेशन और तारीफ़ करना चाहें तो वो तारीफ़ इसकी क्या की जा सकती है, वो यहाँ साहब किताब ने जिक्र की है और वो ये है कि सामान तजारत को बरकी वसाइल के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त करना, या सामान तजारत की बरकी ज़राए के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त, ये ऑनलाइन तजारत है और यही इलेक्ट्रॉनिक तजारत है और यही इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी इसे कहा जा सकता है। जैसे कि यहाँ साहिब किताब ने भी ये तारीफ़ जो है वो ज़िक्र की है। अलग अलग तजारत का और फिर इलेक्ट्रॉनिक की अलग अलग तारीफ़ की गई है।
لیکن آپ جانتے ہیں کہ تجارت لین دین کو کہتے ہیں. وہ لین دین ہم نے کہا تھا کہ یا تو ایک طرف ثمن ہو ایک طرف مثمن ہو، یعنی ایک طرف قیمت ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ مال ہو یا چیز ہو، یا دونوں طرف قیمت ہو سکتی ہے، یا ایک دونوں طرف مال ہو سکتا ہے، یا ایک طرف منافع ہو سکتا ہے ایک طرف مال ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں تجارت کے. لیکن یہ ساری چیزوں کو، یعنی دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرنا، اس کو تجارت کہتے ہیں. دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرنا، اس چیز کو جو ہے وہ تجارت کہتے ہیں. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ تجارت جو ہے وہ کسی بھی چیز کے تبادلے کو کہتے ہیں. اب وہ مال کے بدلے میں، پیسے کے بدلے میں، نقدی کے بدلے میں مال ہو، یا مال کے بدلے میں مال ہو، یا منافع کے بدلے میں مال ہو، یا مال منافع کے بدلے میں ہو، یہ ساری چیزیں جو تبادلہ ہے. تو آن لائن تجارت اور الیکٹرانک تجارت جو ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سامان تجارت کی برقیات وسائل کے ذریعے خرید و فروخت کی جائے یا قبضے میں لیا جائے تو اسے جو ہے وہ آن لائن تجارت کہتے ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم اس تعریف میں غور کریں تو کئی ایک نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جدید برقیاتی وسائل کے جواز کا استعمال، کہ تجارت کے اندر جدید برقی وسائل جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے تجارت کرنا، اس کا استعمال. نمبر 3، آن لائن تجارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک شاخ ہے. نمبر 4، اس سے کاروبار اور تجارت کا تازہ ترین درست ریکارڈ رکھنے میں مدد ملتی ہے. نمبر 5، درآمدات اور برآمدات کے لیے بھی سہولت مہیا کرتی ہے. اس کے ذریعے دنیا کی صف اول کے تجارتی اداروں سے ان کی ویب سائٹ کے توسط سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے فراہم کردہ سامان کی تفصیلات، ان کی قیمتیں، مقدار، ان کی سامان کی رسد کا وقت معلوم کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تاریخ سے انہوں نے اخذ کی ہیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ اس تاریخ میں جگہ کی معلومات کو داخل کرنا بھی مانع نہیں ہے، جبکہ جگہ کا علم ہونا معاہدے کی شروط میں سے ہیں نہ کہ اصل معاہدہ، اور قیمت وسائل کو تسلیم کرنے کو داخل کرنا اس پر مرتب آثار میں سے ہے. بہرحال اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جدید جو آن لائن الیکٹرانک وسائل ہیں ان کے ذریعے چیزوں کی خرید و فروخت، یہ آن لائن تجارت ہے. جدید برقیاتی اور الیکٹرانک جو وسائل ہیں مختلف قسم کے، ان کے ذریعے تجارت کرنا اور چیزوں کو، سامان کو بیچنا، یہ اصل میں آن لائن تجارت، یہ اس کی تعریف ہے، جیسے کہ صاحب کتاب نے بھی ذکر کی ہے. اچھا، اس کی تعریف کی شرح میں لکھتے ہیں: بائع اور مشتری کا وجود، بائع مشتری کے مابین کسی چیز کا لین دین. خرید و فروخت حکمی طور پر یا حقیقی طور پر ہے، یہ اس تعریف سے ساری چیزیں اخذ ہو رہی. آگے، فریقین کے مابین برقیاتی روابط کا پایا جانا. یقیناً جب تجارت ہوگی تو روابط بھی ہوں گے. خرید و فروخت میں مکانی اعتبار کا نیم البدل برقیاتی روابط ہیں، یعنی وہاں جگہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ جا کر چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، لیکن یہاں جگہوں کی بجائے یہ روابط ہیں. یعنی روابط کا مطلب وہ لنک وغیرہ ہیں یا وہ ایپس وغیرہ ہیں جن کے ذریعے آپ لوگوں سے رابطہ کر کے چیز جو ہے وہ خریدتے ہیں. فریقین کے مابین معاہدہ طے ہوگا. مال کا اطلاق تمام اشیاء پر ہوگا جو انسان کی ملکیت میں ہے، اور مال سے مراد وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ سونا، چاندی یا ان کے قائم مقام جیسے نقدی وغیرہ، دیگر متاع، سامان وغیرہ، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. مال کی قید سے ان اشیاء سے اجتناب کیا گیا ہے جو مال نہیں سمجھی جاتی، اور نہ ہی وہ جس میں نفع ہوتا ہے، جیسے کیڑے مکوڑے، اور اس سے تحفہ اور عاریتاً دی ہوئی اشیاء بھی شامل نہیں ہیں، ان کو نکال دیا جائے گا. سامان کی خرید و فروخت بذریعہ برقیاتی وسائل ہر فرد کی ضرورت کے مطابق میسر ہیں، خواہ وہ ضروریات زندگی میں سے ہو جیسے کہ کھانا، یا دیگر ضروریات حیات سے تعلق ہو جیسے ادویات وغیرہ، اور دیگر کئی چیزیں ہیں. خدمات جو ہوتی ہیں، سروسز وغیرہ، ان کی فراہمی جیسے کمپیوٹر کا سافٹ ویئرز وغیرہ ہوتے ہیں، پکچرز کا کوئی پروگرام، کمپنی خریدار کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے، اور اس میں اس سے متعلق دیگر کام بھی شامل ہیں. جائز صورت میں کی قید سے، یعنی انہوں نے کہا جائز صورت میں یہ کام ہو کہ قید میں خرید و فروخت کی ممنوعہ صورتیں مستثنا ہیں. یعنی جائز کام ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ صورتیں جائز نہیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ سور کا گوشت ہے، اس طرح موسیقی کے آلات ہیں، نشہ آور اشیاء، ان کی تجارت وغیرہ.
ہم نے کہا کہ برقیاتی وسائل کے ذریعے، تعریف کے اندر ہم نے پڑھا تھا برقیاتی وسائل کے ذریعے چیزوں کی خرید و فروخت کرنا، یہ اصل میں آن لائن تجارت ہے۔ تو برقیاتی وسائل سے مراد معاہدوں کی تائید کے لیے مستعمل جدید ایجادات ہیں، جیسے اسمارٹ فون ہے، فیکس اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ فیکس کا اب آہستہ آہستہ تقریباً سمجھ لیں رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اب اس سے آگے کئی چیزیں نکل آئی ہیں۔ تو یہ برقی اور تجارتی اور الیکٹرانک بزنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے جو یہاں انہوں نے ذکر کی ہے۔ آن لائن تجارت کے ارکان، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ آن لائن تجارت کلیئر ہوگی جی؟ ہم نے کہا کہ آن لائن تجارت کے کئی نام ہیں، دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ آن لائن تجارت کے کئی نام ہیں، اس کو الیکٹرانک تجارت بھی کہتے ہیں، اس کو الیکٹرانک بزنس بھی کہتے ہیں، اس کو برقیاتی تجارت بھی کہتے ہیں، اور اس کی تعریف ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ اب اس کے ارکان کیا ہیں؟ کہتے ہیں سابقہ سطور میں تجارت کے اصول اور ضوابط اور آداب کو بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ امر واضح ہے کہ تجارت کی کوئی بھی قسم ہو، اس میں اسلام کے بیان کردہ اصول و ضوابط اور آداب کو ملوث خاطر رکھا جائے گا۔ اور یہ آداب اور یہ اصول اور قواعد و ضوابط ہم نے پڑھے ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور ہم نے کہا تھا کہ ان اصول اور قواعد کے ذریعے ہی ہم کسی تجارت یا کسی بیع کے حلال یا حرام ہونے کا فرق کر سکتے ہیں اور ان کو پہچان سکتے ہیں۔ تو ارکان کون سے ہیں؟ اس میں فریقین ہیں، فریقین کی نیابت میں وکالت کرنے والا، اور دونوں طرف سے معاہدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، رضامندی، اور اس کے علاوہ عوض معاوضہ ہونا چاہیے، ایک طرف مال ہو تو دوسری طرف اس کا عوض ہونا چاہیے، اور وہ قیمت ہو سکتی ہے، منافع بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ان میں سے ہو سکتی ہے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ سامان تجارت کی قیمت وصول کرنے کے متعدد ذرائع ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سامان لیتے وقت ادا کرنا، اور اس معاملے میں خریدار اپنی خرید کردہ اشیاء کو وصول کرتے ہوئے قیمت ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، انٹرنیٹ کے ذریعے قیمت ادا کرنا، یہ معاملہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کے ذریعے تمام پاتا ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی ایک سے زائد کیفیات ہیں جس کی وضاحت آگے جا کر آئے گی، وہ ذکر کریں گے۔ آن لائن تجارت کی اقسام، یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے تعریف کے بعد، اور اس کے بعد آن لائن تجارت کے ارکان وہی ہیں جو فزیکل تجارت کے یا فیس ٹو فیس تجارت کے ارکان ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے تھے تفصیل کے ساتھ۔ ہم نے کہا اس کے اندر قیمت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اور بائع اور مشتری ہوتا ہے، اور ہم نے کہا اس کے اندر عقد ہوتا ہے اور الفاظ ہوتے ہیں، ایجاب و قبول اور الفاظ وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ رسید ہے تو رسید اس کے قائم مقام ہو جائے گی، یا پھر جو ہے وہ آن لائن بھی رسید ہی ہوتی ہے، صاحب آپ نے کوئی چیز لی، انہوں نے آپ کو اس کی کوئی پروف یا اس کا ثبوت کوئی چیز دے دی۔ آن لائن تجارت کی اقسام کیا ہے؟ کہتے ہیں آن لائن تجارت 2 اقسام پر مشتمل ہے، اور ان اقسام کا تعلق فریقین سے ہے، یعنی فریقین کا مطلب بائع اور مشتری ہے، وہ ادارہ ہو سکتا ہے، کمپنی ہو سکتی ہے، اور کسٹمرز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، معاشی اداروں کے مابین، یہ تعلقات 2 معاشی اداروں کے مابین طے پاتے ہیں، یا معاشی اداروں کے نمائندوں کے مابین طے پاتے ہیں، اور تجارتی دنیا میں سب ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، اور ان کے مابین تجارتی روابط اور اعتماد پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ان کے لیے ان روابط کو اپنی تجارتی تعلقات کے لیے استعمال کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے معاشی مقام و مرتبے سے واقف ہوتے ہیں کہ بازار میں کس ادارے کا کتنا اعتماد ہے، اور اداروں کی یہ معلومات ان کی ویب سائٹ پہ تفصیلاً درج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان معاشی اداروں کے مابین جو روابط موجود ہوتے ہیں، ان تفصیلات سے بھی یہ فریقین باہمی طور پہ آگاہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کام جدید وسائل کو استعمال کرنے سے مکمل ہوتے ہیں، جس کے بعد مشتری کی جانب سے سامان کی طلب خرید کی جانچ پڑتال کرنا، اس کے بعد ٹرانزیکشن وصول کرنا یا سیلز جاری کرنا ممکن ہوتا ہے، جیسے ایک خریدار ادارے کی ویب سائٹ پر سامان طلب کرنے کے لیے دیے گئے مخصوص لنک کو استعمال کرتا ہے جو کہ سامان کی سپلائزر کمپنی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جیسا کہ یہ تمام معاملات رازداری سے مستند آن لائن ٹرانزیکشن کوڈ کی بدولت تکمیل پاتا ہے، اور یہ ٹرانزیکشن کی رازداری کو یقینی بنانے اور ادائیگی اور معاہدے کی صحت میں یقین دہانی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اس دوران فریقین کے مابین باہمی خط و کتابت میں کوئی تغیر واقع نہ ہو، جیسا کہ یہ فریقین کی جانب سے لازمی قرار پاتا ہے۔ آن لائن تجارت کا اکثر حصہ اسی قسم کی تجارت پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بڑے تجارتی معاہدات جو ہیں وہ طے پاتے ہیں۔ یہ تو کمپنیز کے ذریعے ہوتا ہے، ان کے آپس میں کسٹمر ہوتے ہیں، ان کے
آگے ڈیلنگ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، ایک کمپنی دوسری کمپنی سے چیزیں لیتی ہے، آگے پھر وہ تیسرے کو، پھر چوتھے کو، اس طرح کر کے پھر آگے نیچے جا کر دوسری قسم آتی ہے عام صارفین کے ساتھ کاروبار۔ یہ معاملہ بائع اور مشتری یعنی صارف کے درمیان طے پاتا ہے، جیسا کہ صارف سامان کی بابت انٹرنیٹ پر تلاش کرتا ہے اور الیکٹرانک کٹ لاگ جو کہ آن لائن تجارت کرنے والے ادارے کی ویب سائٹس پر موجود ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے اور اپنے مطلوبہ سامان کے بارے میں ممکنہ تفصیلات اور معلومات، مثلا قیمت، طریقہ استعمال، ترسیل کے طریقے کی کیفیت کا مکمل طور پہ جائزہ لیتا ہے اور صاف اس دوران اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش اور دیگر اداروں کی ویب سائٹ پہ بھی کرتا رہتا ہے، جہاں سے اس کو رعایت ملتی ہے چیز اور جلدی ملتی ہے اور اچھی ملتی ہے، وہاں وہ آرڈر کر دیتا ہے، اس لنک پر جا کر اس کو آرڈر کر دیتا ہے اور خرید لیتا ہے۔ آن لائن تجارت کی شروط کیا ہیں؟ جس طرح عمومی تجارت میں مخصوص کیفیات اور شروط اور اراکین جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یعنی ارکان پائے جاتے ہیں، اسی طرح آن لائن تجارت میں بھی یہی امور اس طرح معمولی کمی بیشی کے ساتھ موجود ہیں۔ آن لائن تجارت میں فریقین کے مابین طے پانے والا معاہدہ بھی دیگر معاہدات کی طرح چند ارکان پر مبنی ہوتا ہے، جس کی تفصیل یہاں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عاقدان یعنی فریقین، دو معاہدہ کرنے والے۔ اب اس کے اندر ایک خریدنے والا ہے اور دوسرا بیچنے والا ہے۔ اہلیت اس میں کیا ہے؟ فریقین معاہدہ میں تصرف کی اہلیت رکھتے، یعنی عاقل اور بالغ ہوں، وہی جو ہم نے ساری شرطیں پڑھی تھی، ہم ان کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے۔ ولایت یعنی ولی مقرر کرنا۔ ولی مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ممکن ہوگا جب دو مالکوں کے درمیان ان کی رضامندی ہو اور دو مالکوں کے وکیلوں کے درمیان ہو، جبکہ مشکوک فروخت مال کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے، مالک کی اجازت پر، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مشکوک چیز کسی انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پر کوئی سامان پیش کرتا ہے تو دوسرا اسے خریدتا ہے تو یہ موقوف معاہدہ شمار کیا جاتا ہے۔ رضامندی، بینی رضامندی سے ہوگا، زبردستی کوئی نہیں۔ صاحب ظاہر ہے وہ آخر تک آپشن آپ کے پاس موجود رہتا ہے کہ جی آپ فائنل کریں، خریدنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہتے ہیں تو فائنل اوکے کر دیں، اوکے ہو گیا جی، اس کے بعد آپ کو فون آتا ہے جی آپ نے فلاں چیز بک کروائی ہے، یہ آپ خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی خریدنا چاہتا ہوں، یعنی 2 3 4 دفعہ باقاعدہ وہ تاکید کرتے ہیں، پھر آپ کو تاکیدی SMS آتا ہے یعنی کنفرم کرنے کے لیے، پھر آپ کو کال آتی ہے، وہاں سے سامان ارسال کرنے سے پہلے بھی، پھر جب آ جاتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کی رضامندی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ الفاظ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ آن لائن آپ جانتے ہیں کہ ایجاب و قبول کی جگہ پر وہ بٹن ہے، آپ جو ہے وہ فوراً اس کو پریس کرتے ہیں، پھر آگے ایک مرحلہ ہے، پھر دوسرا مرحلہ ہے، پھر تیسرا سٹیپ ہے، اس کے اندر سٹیپ ہوتے ہیں اور یہی اصل میں ایجاب و قبول ہے۔ چلیے جی، یہاں سے ہمارے موضوع کا اگلا جو شروع ہوتا ہے اور وہ ہے آن لائن تجارت کے خصائص اور نقائص اور مواقع۔ آن لائن تجارت کے خصائص، نقائص اور مواقع۔ سب سے پہلے تمہید میں ذکر کرتے ہیں کہ آن لائن تجارت کا شمار ان نظاموں میں ہوتا ہے جو مکانی قیود سے ماورا ہے، اس میں جگہ وغیرہ کا تعین نہیں ہوتا، اور جس میں ایسی معلومات ہیں جن کا مقصد دنیا بھر میں تجارتی معاملات اور اشیاء کا باہمی تبادلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس نظام کی تیاری یعنی پروسیسنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، دیگر چیزیں اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، یہ الیکٹرانک کے ذریعے صارفین تک منتقل ہونا شامل ہے۔ واضح ہے کہ آن لائن تجارت کا طریقہ مروجہ تجارت سے پہلے سے معاملات میں مختلف ہے، لہذا اس باب میں کوشش کی جائے گی کہ الیکٹرانک تجارت کے خصائص، نقائص وغیرہ۔ آن لائن تجارت کے خصائص کیا ہیں؟ آن لائن تجارت میں مصنوعات کی تشہیر بذریعہ ویب سائٹ کی جاتی ہے، جس سے ناواقفیت برتنا ممکن نہیں۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا اس سے ناواقفیت ہو، ساری چیزیں بندے کے گھر بیٹھے سب کچھ اس کے سامنے آ جاتی ہیں، جہاں بھی انسان ہے اس سے تغافل برتتا ہے، وہاں بھی بین الاقوامی تجارتی امور سے کٹ جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گاؤں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ لہٰذا اگر ان جدید ایجادات اور آلات کو مثبت استعمال کے ساتھ اختیار کر لیا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لہذا جب تک ان امور سے مکمل آگاہی حاصل نہیں ہوتی اور اس کے منفی و سلبی پہلوؤں کو سامنے نہ رکھا جائے تو نقصان کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ آن لائن تجارت در حقیقت عصر حاضر کی جدید ترین تجارتی شکل ہے، چونکہ اس تجارت کا انحصار جدید ایجادات پر ہے، لہذا اس تجارت سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے متعلقہ ایجادات سے کما حقوق واقفیت حاصل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ بس اوقات بعد لوگ جو ہے کوئی ویب سائٹ یا کوئی ایپ کھولتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک نیا مسئلہ چلا ہے قرضہ لینے والا، وہ ایسے کوئی نہ کوئی بٹن پریس کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ ان کو
ان کے اکاؤنٹ میں قرضہ بھیج دیتے ہیں اور لون اس کے بعد آپ سے اتنے وصول کیے جائیں گے۔ وہ ایک دو ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ بٹن دبا دیا اور جی ان کو قرضہ مل گیا سود پر، اب وہ ان کو واپس جو ہے وہ سود کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا، واپس نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ نہ جانے میں کوئی بٹن پریس کر دیتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں، اور اس کے بعد اس میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو، جہاں کاروبار آن لائن بڑھتا جا رہا ہے تو وہاں ان چیزوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور ان کے مثبت اور منفی جو اثرات اور پہلو ہیں ان سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تو نمبر ایک کہتے ہیں بائیں اور مشتری کے مابین کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ملاقات بذریعہ انٹرنیٹ ہوتی ہے، نہ وہ جانتا ہے نہ وہ جانتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں، غالباً ایسا ہوتا ہے۔ باقی یہ ہو بھی سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر نہ بیچنے والا جانتا ہے خریدنے والے کو، نہ خریدنے والا بیچنے والے کو جانتا ہے۔ جبکہ فزیکلی عموماً جب آپ فیس ٹو فیس جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو اس میں اگر نہ بھی جانتے ہوں تو تعارف ہو جاتا ہے، اس میں اگر نہ بھی جانتے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے۔ اور یہ ملاقات جس کے ذریعے ان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے، اس میں آواز، تصویر، مکمل درست معلومات کی جو ہے وہ منتقلی بھی شامل ہوتی ہے، جو کہ تجارتی معاہدے کی تکمیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آواز وغیرہ، تصویر وغیرہ، لیکن ضروری نہیں ہے یہ ہر معاملے کے اندر ہو، ضروری نہیں ہے۔ وہ بسا اوقات نہ آواز ہوتی ہے نہ تصویر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ چپ کر کے بکنگ کرتے ہیں اور وہ یس کر دیتے ہیں اور وہ چیز بھیج دیتے ہیں، روانہ کر دیتے ہیں۔ ایک وقت میں بائیں ایک سے زائد اطراف میں اپنی ضرورت کی تلاش جاری رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی آپ ایک ہی وقت میں کئی مختلف ایپس، مختلف کمپنیوں کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ آپ اگر جا رہے ہیں بازار کے اندر تو وہاں آپ صاف ظاہر ایک دکان سے دیکھیں گے، پھر دوسری دکان سے، پھر تیسری سے، یہاں آپ ایک وقت کے اندر کئی جگہوں سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے خیر، تو ہم آن لائن تجارت کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں، خصائص، یعنی دیگر جو فزیکل تجارت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں آن لائن تجارت کے اندر خصائص کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو بائے ہوتا ہے یعنی خریدنے والا، وہ ایک ہی وقت میں اپنی ضرورت کی اشیاء کئی جگہ سے دیکھ سکتا ہے، یعنی آپ فوراً ایپ کھولیں، آپ جو ہے وہ اس کو ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، فوراً ساتھ دوسری جگہ بھی دیکھ لیں، تیسری جگہ، بلکہ آپ ایک ہی وقت میں اس چیز کی قیمت مختلف جو برانڈ ہوتے ہیں وہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز جو ہے فلاں کمپنی اتنے کی دے رہی ہے، فلاں اتنے کی، اور کمپنی اصل مین اس کی ایک ہی ہے، لیکن جو اس کے آگے آپ سمجھ لیں کہ جو اس کے آگے نمائندے ہیں جن سے یہ آپ چیز آپ وصول کریں گے، ان میں ہر ایک نے اپنی اپنی پرائس لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ وہاں اسی آن لائن تجارت میں ہی فوراً چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز فلاں شاپ سے کتنے کی ملے گی، فلاں جگہ سے کتنے کی ملے گی، ساری چیزیں آپ معلومات جو ہیں آپ فوراً یہ کر سکتے ہیں وہاں بیٹھے ہی۔ اور اسی طرح جو بیچنے والا ہے، چیز فروخت کرنے والا ہے، وہ بھی ایک ہی وقت میں کئی لوگوں سے ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ فزیکلی ایسا ممکن نہیں ہوتا، فزیکلی ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی وقت کے اندر سارے لوگوں سے جو ہے وہ بلکہ بسا اوقات جو ہے وہ کئی سو لوگ جو ہیں ایک ہی شاپ پہ، ایک ہی ایپ پہ جو ہے اور ویب سائٹ پہ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے چیزیں جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں، آگے ان کے کسٹمر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آگے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جو فوراً اس کو دیکھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی خصوصیت ہے جو فزیکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ روڈ بلاک ہیں، مارکیٹ بند ہے یا کچھ بھی ہے، اس کا اس پر کوئی اثر نہیں، اس کا اس آن لائن تجارت پر کوئی اثر نہیں۔ یعنی آن لائن تجارت یہ ہے، اس میں نہ تو باقاعدہ کوئی شاپ ہوتی ہے، نہ باقاعدہ کوئی جو ہے وہ مارکیٹ ہوتی ہے، گھر میں بیٹھے لوگ اپنی چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ان کی چیزیں ہوتی ہی نہیں، وہ دکانداروں سے لے کر جو ہے وہ چیزیں وہ ان کی تصویریں دیتے ہیں، اور تصویریں دے کر وہ بکنگ کروا کے وہاں سے شاپ سے جا کے چیزیں اٹھا کے لے جا کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم یہ مسائل پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ مسائل پڑھ رہے ہیں کہ آیا اس طرح کرنا جائز ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چیزوں کی ایڈز وغیرہ دیتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، وہ تو ایک کسٹمر یعنی ایک نمائندہ ہے، اب وہ چیزوں کی ایڈز وغیرہ چلاتا ہے اور پھر وہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ جا کے شاپ سے اٹھا کے 10 15 20 روپے 50 روپے زیادہ کر کے وہ آن لائن سیل کرتا ہے، اور دکاندار سے وہ کم قیمت پہ لے کر آگے لے جا کے دیتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے کہا کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تجارتی راہ کے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی،
بلکہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تو 24 گھنٹے یہ کام چلتا ہے، وہاں 24 گھنٹے یہ کام چلتا ہے. ہم صرف 12 گھنٹے 10 گھنٹے مارکیٹ والے ان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کے اندر تو 24 گھنٹے بعض ممالک کے اندر سلسلہ چلتا ہے. سعودی عرب دیکھ لیں آپ، سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیں وہاں 24 گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تجارت کا، وہاں بند ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں خاص ہوتا، کسی وقت بھی آپ لوگوں کے ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آن لائن تجارت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سارے تجارتی اخراجات کی بچت ہو جاتی ہے، بہت سارے تجارتی اخراجات کی بچت ہو جاتی ہے. وہ کیسے ہو جاتی ہے کہ شاپ کا کرایہ نہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آنے جانے کے سامان لانے لے جانے کا جو مسائل ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آن لائن کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. پھر پیسوں کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، پیسوں کو لے جانا لانا، یہ سارا آن لائن ہو رہا ہے، بینکوں کے ذریعے کاروبار ہو رہا ہے، پیسے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ایک طرح کی جو ہے وہ ایک حفاظت ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ ایک سیفٹی ہے ایک اعتبار سے. تو یہ سارے جو ہے خصوصیات ہیں. آن لائن تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ عاقد کے سامان کی جگہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، یا اس کے امکان بہت کم ہوتا ہے، جبکہ فزیکل آپ جگہ دیکھ لیتے ہیں. اب آن لائن ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ نے چیز خرید لی تو آگے سے وہ رابطہ کرے گا تب آپ چیز واپس کر سکتے ہیں. اگر آگے والا رابطہ نہیں کر رہا، منقطع ہو چکا ہے رابطہ، تو گیا سب کچھ. جبکہ دکان اگر آپ نے دیکھ لی ہے، آپ وہاں سے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں تو آپ جا کے چیز واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو دکان کا پتہ ہے کہ جی فلاں نمبر شاپ ہے، وہاں سے ہم نے یہ چیز لی تھی، یہ ٹوٹی ہوئی نکلی ہے یا خراب ہے یا کوئی بھی ہے، یا وارنٹی اس کی تھی ختم ہوگی. لیکن آن لائن کیا ہوتا ہے جی، آن لائن وہ بندہ چیز بیچتا ہے، بیچنے کے بعد غائب، بسا اوقات وہ غائب ہو جاتا ہے اور آپ چیز واپس ہی نہیں کر سکتے. اب یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں خصوصیت بھی سمجھ لیں اور ایک خامی بھی سمجھ لیں، آپ ایک نقص بھی سمجھ لیں. اور دوسرا یہ کہ اس تجارت میں عموماً کرنسی کا براہ راست استعمال ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لین دین بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے، یا اس کی دیگر جو جدید صورتیں ہیں جیسے بٹ کوائن وغیرہ. اگرچہ یہ بذات خود اس میں کلام ہے، یہ مسئلہ مال نظر ہے، لیکن یہ اس کے اندر شمار ہے. الیکٹرانک تجارت ان معاہدوں میں شمار ہوتی ہے جس کی بنیاد باہمی رضامندی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یہ ہم نے پڑھی تھی شروط میں سے، رضامندی سے ہو، سوائے اس کے کہ تجارت جو ہے تم لوگوں کے آپس میں راضی ہونے پر، یعنی رضامندی سے ہو. تجارت کی ایک قسم چونکہ جدید ایجادات میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر حکم عصر حاضر کے فقہا ہی بیان کرتے ہیں، اور متقدمین کی کتب میں اس کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. مصنوعات کے انتخاب میں آزادی، یہ اس کی خصوصیت ہے، کیونکہ اس طریقہ تجارت میں مشتری خریدار کسی بھی ادارے کی ویب سائٹ کے ذریعے اس کی تمام تر مصنوعات کو تسلی سے دیکھتا ہے، جو بسا اوقات عملی تجارت میں ناممکن ہو جاتا ہے کہ دکاندار خریدار کو تمام مصنوعات دکھائے اور اس کی قیمت بتائے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جاتے ہیں نا شاپ پہ، آپ چیزیں یا تو ساری پھر کھلوائیں ان سے ساری چیزیں الگ الگ کر کے، لیکن اس کے اندر تصویریں موجود ہوتی ہیں، آپ جتنی چاہیں ان کا ماڈل چیک کریں، اس کا سائز چیک کریں، اس کا جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی چیک کریں، اگر وہ الیکٹرانک چیز ہے کتنے گھنٹے چلتی ہے، چارجنگ ہے یا کیا اس کے اندر ہے، بیٹری اس کے اندر ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل تفصیل اس کے اوپر موجود ہوتی ہے. آپ کلک کریں، اس کے مواصفات آپ کے سامنے آ جائیں گے، مواصفات کو پڑھیں، اس کی قیمت پڑھیں، اس کی وارنٹی پڑھیں، ہر چیز آپ تسلی سے پڑھیں. اگر نیند آ گئی تو سو جائیں، پھر اٹھ کے پڑھنے لگ جائیں، پھر آپ سو جائیں، پھر اٹھ کے پڑھنے لگ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تسلی سے آپ 2 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں اس کی معلومات، پھر اگر آپ کا دل اگر مطمئن ہو تو آپ خرید سکتے ہیں. جبکہ فزیکل آپ کو 5 منٹ سے علاوہ کو دیکھنے نہیں دے گا چیز، 5 سے 6 منٹ اگر آپ چیز کو دیکھتے رہیں گے تو کہہ کہ بھائی صاحب کو چیز لینی ہے یا بس دیکھنے ہی آئے ہو، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی. لیکن آن لائن آپ اپنی مرضی سے اپنا موبائل کھول کے دیکھتے رہیں، چاہے دیکھتے دیکھتے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن فری ہے. تو یہ ایک سہولت ہے آن لائن تجارت کے اندر کہ آپ چیزوں کو دیکھیں، جتنا مرضی دیکھیں اور فری میں دیکھیں. بس صرف یہ ہے کہ آپ کا نیٹ لگ رہا ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چیزیں جتنی مرضی دیکھیں. لیکن فزیکلی دکان پہ جا کے آپ کو چیزیں نہیں دیکھنے دے گا اتنی دیر. وہ کہتے ہیں جی بس کریں، آپ چیزیں دیکھنے آئے یا خریدنے آئے، لوگے بھی یا نہیں لوگے. بلکہ میں نے دیکھا بسا اوقات تو وہ جوتا ہے نا، اگر آپ جوتا لینے چلے جاؤ دکان پہ تو ایک سے دوسرا تیسرا جوتا نکال کے چوتھی دفعہ منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ یا تو پھر جوتے اچھے لے کر آؤ. اگر وہ جوتے بھی اپنی مرضی کے لا کے رکھ رہا ہے، اور پھر اگر 5واں جوتا آپ کو لاؤ گے نا تو وہ بعض جو پٹھان ہوتے ہیں وہ تو غصہ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور کسی اور دکان پہ چلے جاؤ. بعض خواتین بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے
وہ بھی انہوں نے بھی قسم اٹھائی ہوتی کہ ہم نے بھی 20 دکانوں سے پہلے کوئی چیز نہیں خریدنی۔ کپڑا بھی ایسے ہی ہے، کپڑے کے سارے تھان کھلا کے سارے ایسے، اور اس کے بعد کہتی ہیں نہیں بھائی صاحب ہمیں پسند نہیں آئے، اور چپ کر کے وہ جا رہی ہے، اور وہ بیچارہ کھڑا ہوا سارا دن اس کو لپیٹتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں، یہ سہولیات اس کے اندر آن لائن کے اندر ہیں کہ آپ کے سامنے کپڑے کی کوالٹی، کپڑے کا رنگ سب کچھ موجود ہے، آپ اس میں سے دیکھتے رہیں جتنا مرضی دیکھتے رہیں۔ خریدار کے حقوق کا تحفظ، چونکہ اس میں خریدار خود دلچسپی لیتا ہے اور اپنے مطلوبہ سامان کے خریدنے میں رضامندی ظاہر کرتا ہے، اور شریعت اسلامیہ بھی خریدار کے اس حق کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ اپنی رضامندی سے چیز خرید رہے ہیں۔ فروخت شدہ سامان کی واپسی، زیادہ تر ادارے فروخت کرتے وقت اس شرط کو تسلیم کرتے ہیں۔ زیادہ تر آن لائن جو چیزیں سیل ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر ادارے اس وقت ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں جی آپ چیز واپس کر سکتے ہیں، بلکہ اس وقت ایک نیا سسٹم چلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلا جو لوگ شہد بیچتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں آن لائن سیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قیمت جو ہے وہ چیز کھولنے کے بعد آپشن موجود ہے، آپ کی قیمت چیز کھولنے کے بعد واپس یعنی جمع کریں یا آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ واپس اس کو ریٹرن کر دیں اور قیمت اپنی رکھ لیں، آپ قیمت نہ دیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کسی کمپنی کے پاس یا کسی بھی آن لائن کاروبار کرنے والا جو ادارہ ہے یا کمپنی ہے یا فرد ہے، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ رکھا ہوا ہے کہ ہماری طرف سے آزادی ہے، آپ کو چیز پسند آ جائے تو رکھ لیں، وگرنہ آپ واپس کر دیں، اور جو اس کی ہوم ڈلیوری وغیرہ کے پیسے ہیں وہ بھی ہم خود اپنی طرف سے پے کریں گے۔ ایسی بھی سہولیات موجود ہیں، تو اچھی بات ہے، یہی اصل میں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو فروخت شدہ سامان کی واپسی زیادہ تر اداروں میں آپشن موجود ہے، اور اسی طرح اگر سامان ٹوٹا ہوا آپ کے گھر پہنچا ہے، جیسے آپ نے خریدا تھا اس طرح اگر نہیں ہے تو اگر آپ واپس، یہ بھی سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی نہ ہو تو پھر خریدنا جائز نہیں، اور اگر ایسی سہولت موجود نہ ہو تو پھر خریدنا جائز نہیں۔ آپ کسی ایسے ادارے سے خرید لیں جہاں یہ سہولت موجود ہو۔ عام تجارت میں کسی چیز کی تیاری اور نقل و حمل اور اسے گودام میں محفوظ کرنا یا اضافی اخراجات کا سبب ہے، یہ اضافی اخراجات کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ آن لائن تجارت میں ان امور کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ انٹرنیٹ اس پر اس چیز کی تشہیر سے ہونے والی لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے جس کا قیمت پہ براہ راست اثر پڑتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں فزیکل کی بجائے آن لائن تجارت کی جو آگے مشہوری ہے، تشہیر وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تیزی سے ہوتی ہے، بلکہ جو یہ بڑی بڑی کمپنیز وغیرہ ادارے اس وقت آن لائن اپنی ایڈز وغیرہ نہیں چلا رہے، آن لائن جو ہے وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ وغیرہ نہیں بنائی ہوئی، ان کی سیل بہت کم ہوگی، ان کی سیل بہت کم ہوگی۔ فزیکل لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، گھر بیٹھے لوگ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر فزیکل بھی لینی ہو تو گھر دیکھ کے جاتے ہیں، پہلے گھر میں آن لائن دیکھ کر پھر جا کے فزیکل چیز لیتے ہیں، ایسے کوئی جاتا ہی نہیں وہاں۔ اب دکانوں پہ جا کے چیزیں دیکھنے والا رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی شاپ پہ جا کے چیز دیکھنا، سامان دیکھنا، اب وہ لوگ آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب وہ گھر میں ہی بیٹھے آن لائن سب کچھ دیکھ کے جا کے، اچھا جی یہ کس جگہ پہ لوکیشن اس کی کیا ہے جی، فلاں جگہ پہ، چلیے جی ہم نے آپ کی شاپ پہ آن لائن یہ چیزیں دیکھی ہیں، ہمیں دکھاؤ، اور چپ کر کے لے کے آ جاتے ہیں، یا بکنگ پہلے کر دیتے ہیں اور وہاں سے جا کے وہ خود ہی بھیج دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس طریقہ تجارت کے ذریعے وقت اور محنت کی بچت ممکن ہے، کیونکہ آن لائن تجارتی سودے فریقین کے مابین کسی منتقل یا کسی معین جگہ پر ملنے کے طے پا جاتے ہیں۔ مزید یہ معاہدے کے طریقہ کار میں آسانی پیدا کرتا ہے، قیمت اور رعایتی قیمت سے آگاہی وغیرہ لکھا ہوتا ہے کہ پہلی قیمت یہ ہے اور رعایتی قیمت یہ ہے، اور اس کے اندر اور پھر ساتھ اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، اگر کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ ہو تو وہ بھی ساتھ دی جاتی ہے، جبکہ فزیکلی اتنی ساری چیزوں کو فوراً معلوم کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ آن لائن تجارت کے انہوں نے نقائص کو دیے ہوئے ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے چیزیں پڑھی اس میں مطلوب کیا ہے؟ اس میں مطلوب ہم نے آن لائن تجارت کی تعریف پڑھی ہے، ہم نے کہا کہ برقیاتی جدید وسائل کے ذریعے چیزوں کا لین دین کرنا یہ آن لائن تجارت ہے۔ الیکٹرانک یا برقیاتی وسائل کے ذریعے، ذرائع کے ذریعے چیزوں کی خرید و فروخت کا نام آن لائن تجارت ہے۔ اس کے اندر ہم نے آن لائن تجارت کی اقسام پڑھی ہیں، اور یہ مطلوب ہے بس۔ باقی ہم نے جو ارکان وغیرہ چیزیں پڑھی وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرا جو موضوع ہم نے پڑھا ہے آخری ابھی، وہ ہے آن لائن تجارت کی خصوصیات یا خصائص، بس یہ چیزیں مطلوب ہیں، تعریف، اقسام آن لائن تجارت کی اور اس کی خصوصیات، یہ چیزیں مطلوب ہیں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی علم و احکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔